बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने लिए मज़ीद मुश्किलात मोल ले ली हैं। यानी इश्क इमरान चौधरी परवेज़ इलाही को और उनके बेटे को लेकर डूब गया है। यानी ऐसा इश्क कि जिसने चौधरी परवेज़ और उसके बेटे के सियासी मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, ये हम पहली हुकूमत देख रहे हैं जो जाते जाते अपने लिए खुद माइंस बिछाकर जा रही हैं, यानी खुद बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रही है। पिछली मर्तबा तो ये कहकर जान छुड़ाई गई थी कि इमरान खान जाते जाते उनके लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी जाते जाते अपने लिए खतरनाक किस्म की बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये मामला क्या है, इन पर हमारे तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, लाहौर की एक अदालत ने मोनिस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। यानी वो अब मफरूर या मुल्जिम है, यानी इश्तिहारी हो गए हैं। और यकीनन इसका जो दूसरा फेज होगा वो ये होगा कि उनका शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और यकीनन कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से ही उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा और उनके बैंक अकाउंट सब ब्लॉक हो जाएंगे। और इसके साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर सालसी के बावजूद, तमाम तर मिनटों और तरलों के बावजूद मामलात नहीं सुलझ पा रहे। पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं मान रहे थे, लेकिन जब चौधरी शुजात हुसैन ने उनकी हालात देखे और उनकी हालत देखी तो उसके बाद फिर उन्होंने उनसे नेगोशिएट किया जिनसे नेगोशिएशन की जाती है। तो बहरहाल उसका नतीजा कोई और निकले ना निकले, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में अब B क्लास की सहूलियात मुयस्सर हैं। और इस वक्त अगर सच पूछें तो चौधरी शुजात हुसैन के करीबी तरीन ज़राए का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार है, इमरान खान से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट एक जिद पे अड़ी हुई है कि सिर्फ आप नहीं, मोनिस इलाही भी वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी करें और PTI और इमरान खान से अलहदगी का। बसूरत दीगर जो मामला जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो ये मुसलसल रोती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे नौज़ायदा बच्चा रोता है। इनके लिए यही रोना था कि इमरान खान जाते जाते हमारे लिए माइंस बिछा कर गए, ख़जाने खाली करके गए, IMF के साथ हमारी डील बिगाड़ कर चले गए, अब हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर छोड़ गए बस। और इधर इमरान खान दिन रात यही जो है वो फ़ख्रिया अंदाज में कहा करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका होने जा रहा है, पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। और हालत ये हुई कि इमरान खान ने जो माइंस बिछाई कि डॉलर 178 रुपए से बढ़कर एक 290 रुपए तक पहुंच गया। और ये थी इमरान खान की जो रोज़ बैठकर बताता है कि मेरे दौर में मईशत बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो रही थी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो था इमरान खान के हवाले से रोना, लेकिन हुकूमत ने अपने लिए क्या किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने लिए ये किया है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि 24 मई को हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 25 पैसे का इजाफा किया था। फिर 12 जून को 30 रुपये 28 पैसे का इजाफा किया। फिर इससे पहले 2 जून को यानी औसतन जो इनका टैरिफ था उसमें 24 रुपये 82 पैसे का इजाफा हुआ। 4 जुलाई को 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट में इजाफा किया गया। अभी 15 जुलाई को बुनियादी टैरिफ में 24 रुपये यानी बुनियादी टैरिफ में 24 रुपये 82 पैसे से बढ़ाकर यानी इसको 29 रुपये 78 पैसे कर दिया था। लेकिन अब यानी वजारत ख़जाना ने काबीना के इजलास के इनकाद का भी इंतज़ार नहीं किया और नेपरा के हुक्म पर और जितने भी डिस्कोज हैं उन तमाम के हुक्म पर सरे खम तस्लीम करते हुए और एक फ़ौरन एक समरी बनाई और बाय सर्कुलेशन
اس سمری کی منظوری کروائی گئی۔ اب یہ جو باعث سرکولیشن سمری کی منظوری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک رائڈر فائل لے کر نکلتا ہے اور کابینہ کے جتنے بھی اراکین ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں بھی ہوں وہاں ان سے دستخط کروائے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سمری کو منظور تصور کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب جو سمری منظور ہوئی ہے اس کے بعد یعنی 7.50 روپے یا جو بجلی کے فی یونٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی بجلی کا بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7.5 روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس کو ذرا جو ہے وہ تقسیم کر کے دیکھیں تو جو انہوں نے بنایا ہے یعنی 100 یونٹ استعمال کرنے والے کو فی یونٹ 3 روپے بجلی مہنگی پڑے گی، یعنی 101 سے 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کو 4 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی پڑے گی، اور 201 سے 300 یونٹ استعمال کرنے والے کو 5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی پڑے گی، اور 301 سے 400 یونٹ استعمال کرنے والے کو مجموعی طور پر 6 روپے 50 پیسے بجلی مہنگی پڑے گی، اور 400 سے 700 روپے یعنی 400 سے 700 یونٹ استعمال کرنے والوں کو 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی خریدنی پڑے گی۔ اگر ہم نئی قیمتوں کے اطلاق کے بعد یعنی ماہانہ یونٹ کا استعمال کرنے والے صارفین کے معاملات کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا بنیادی ٹیرف 13 روپے 4 پیسے سے 4 پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر 18 روپے 36 پیسے فی یونٹ ہو جائے گا، جس کے بعد صارفین کا بل بڑھ کر 1836 روپے آئے گا، یعنی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کا بل ماہانہ جو ہے وہ 3700 روپے سے بڑھ کر 4700 روپے تک ہو جائے گا، کیونکہ ان کا بنیادی ٹیرف 23 روپے 91 پیسے ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کا بل 6000 سے 8000 روپے کے درمیان ہوگا، جبکہ 400 یونٹ استعمال کرنے والوں کا بل 12300 روپے تک آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 500 روپے فی یونٹ استعمال کرنے والوں کا بل 13 سے 16000 روپے کے درمیان آئے گا۔ تو ناظرین یہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے، اور اس میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پیک آورز پہلے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے 6 سے 11 بجے تک، اب پیک آورز کو بڑھا کے انہوں نے 6 سے یعنی شام کو 6 بجے سے رات کو 11 بجے تک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 فیز بجلی یوز کرنے والوں کے لیے پیک آورز کے بل میں 34 روپے سے بڑھا کر 50 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اضافے سے جو اوسطاً فی یونٹ ٹیرف ہے وہ 35 روپے 42 پیسے سے بڑھا کر 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ کر دیا گیا ہے، یعنی سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد یہ بجلی جو ہمیں پڑے گی گھر میں وہ ہوگی 50 روپے فی یونٹ، جو یہ نیپرا کی شعبدہ بازی ہے اس کے حساب سے۔ اب ذرا آ جائیں دوسری طرف۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو دیگر ٹیکسز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم استعمال نہیں کرتے، یعنی ریڈیو کا استعمال کرنے کا ٹیکس، اب ریڈیو کون سنتا ہے؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے کسی کو ریڈیو چلاتے ہوئے سنتے ہوئے؟ یہاں تک کہ گاؤں دیہاتوں میں بھی کوئی ریڈیو نہیں سنتا، اور یہاں تک کہ مساجد پر بھی ریڈیو اور ٹی وی کا بل آتا ہے، ان میں ایڈ ہو کے آتا ہے۔ تو مساجد میں کون سے ریڈیو اور ٹی وی چلتے ہیں؟ تو بہرحال جی ریڈیو اور ٹی وی اور فیول ایڈجسٹمنٹ اور دیگر جو سیلز ٹیکس تو اوپر انہوں نے دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی ایک سیلز ٹیکس ہوتا ہے، ایک جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے، اور ایک اور کوئی ٹیکس ہوتا ہے، پھر فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، پھر ریڈیو، پھر ٹی وی۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک یونٹ ہمیں 70 سے 75 روپے کا پڑے گا گھر میں۔ اب اس وقت جو لوگ دہاڑی دار ہیں جن کی تنخواہ 30 سے 35 ہزار ہے، چلو جن کی تنخواہ 50 ہزار ہے، 50 ہزار والے اب اگر 15 ہزار روپے بل میں دے دیں، 10 ہزار روپے اپنے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے دے دیں،
اور 5,000 10,000 جو گھر کے جو میڈیکل اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے رکھ لیں تو ایک غریب آدمی کہاں جائے؟ آپ نے تو غریب آدمی کو خودکشی کرنے پر مجبور کرنے کا پکا تہیا کر لیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، یہ 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ جو ہمیں 10.5 روپے کا پڑے گا، کیا لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے اور آپ لوگوں سے ووٹ لینے جائیں گے؟ آپ کو IMF سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان سے بات کرتے، ان سے کہتے کہ آپ کے مفادات ہمیں عزیز ہیں، پر آپ کو تو ہم سود دے رہے ہیں نا، تو انتخابات تک کم سے کم ہمیں اتنا ریلیف دے دیں کہ ہم عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں ہم تھوڑا سا ریلیف دے سکیں۔ ابھی جو ریلیف دیا ہے، یہ ریلیف دے کر کچھ دنوں کے بعد جو جھٹکا لگے گا وہ اس بجلی سے بھی بڑا جھٹکا ہوگا، اور گیس کی قیمتوں میں 50% اضافے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ تو لوگوں کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یعنی اب آپ لوگوں کو واپس پتھر کے دور میں بھیج رہے ہیں۔ چلو پتھر کے دور میں سولر انرجی یوز نہیں ہوتی تھی، گاؤں دیہاتوں میں 7,500 میگا یونٹ اپنا 7,500 میگا یونٹ کا جو ہے ہمارے پاس شارٹ فال ہے، ٹھیک ہے، 7,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے بجلی میں، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 14 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بل اتنا ہی آتا ہے جتنا نارمل روٹین میں آیا کرتا تھا۔ تو لوگ آپ کو آنکھوں پر بٹھائیں گے، خدا کی قسم لوگ آپ کو جوتے ماریں گے، اور آپ جوتوں کے مستحق ہو۔ آپ نے جس قیمت پر IMF سے ڈیل کی ہے، اتنی ترلے، اتنی منتیں، اتنی جو ہے وہ خواری آپ اٹھا کر اپنے ملک کے عوام کے سامنے جھولی پھیلا دیتے، اور اگر ایک گھر، اور جتنے بھی اس ملک کے سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، جتنے بھی جرنلز ہیں، جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی ریٹائرڈ جرنلز ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ سول بیوروکریٹس ہیں، ان سب سے، اور جو بڑے سیاستدان ہیں، جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، جو اراکین سینٹ ہیں، جو بڑے بڑے سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، یہ ترلے آپ ان کے سامنے کرتے تو یہ $1 ارب آپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ اب تو $20 ارب جو ہے وہ آپ اکٹھے کر سکتے تھے۔ تو کیا نواز شریف کے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو مہم میں عوام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے عوام کو ننگا کر کے نچایا تھا، ان کے پیسے کھا گئے تھے، کچھ سیاستدانوں نے کھائے، باقی اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے جو تھے وہ ہیلی کاپٹروں میں بوریاں بھر بھر کے لے جاتے رہے۔ اور آج آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آج آپ نے عوام کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو بیچارے کھانے کے لیے مجبور ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جن کے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کا پیسہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے، بالکل اس طرح جس طرح پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، اور وہ لوگ جو گاڑی کے لیے ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ان کے لیے آپ نے اربوں روپے کی منظوری دے دی ہے۔ تو وہ اربوں روپے اگر آپ یہاں پر سرپلس اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال کچھ کہتے ہیں، نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، اگر وہ کر کے سبسڈی دے کر آپ تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے دیتے تو شاید الیکشن میں آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا، لیکن آپ نے اپنے لیے خود ہی جوتوں کے ہار چن لیے ہیں۔ ابھی باقی جو کسر رہ گئی ہے، ابھی تو کچھ دن باقی ہیں، میرے خیال میں عوام کو بجلی کا ایک جھٹکا اور بھی لگے گا، کیونکہ جو پچھلی میں دیکھ رہا ہوں 24 مئی، 2 جون، 12 جون، 4 جولائی، 15 جولائی، اور پھر اب یہ کیا ہے؟ یہ کچھ خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے دلوں میں؟ اس کو کہتے ہیں حکمرانی۔ اس بنیاد پہ آپ مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں؟ اس طرح معیشت مستحکم ہوگی؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگ گھر چھوڑ کر اپنا انڈسٹری کو شفٹ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں اپنی مشینری، کوڑیوں کے مول بک رہی ہیں۔ جہاں بجلی نہیں ہوگی تو وہاں انڈسٹری کہاں ہوگی؟ جہاں گیس نہیں ہوگی تو وہاں انڈسٹری کہاں ہوگی؟
اور اب چلے ہیں میثاق معیشت کرنے. میثاق معیشت آپس میں کر رہے ہو, کر لو جو کرنا ہے. اس ملک کے عوام بے زبان ہیں, اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. ہم تو چیختے ہیں لیکن ان تک ہماری آواز نہیں پہنچتی. تو اس لیے آپ لوگوں کو من مانے فیصلے کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کی مرضی ہے کہ چینی کی قیمت آپ 300 روپے کلو لے جاؤ, آپ کی مرضی ہے آٹے کی قیمت آپ 500 روپے کلو پہنچا دو, آپ کی مرضی ہے آپ ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو کر دو, آپ کی مرضی ہے بھائی, جو چاہو کرو. مافیاز آپ کے نس نس میں گھس چکے ہیں اور وہ عوام کا خون چوس رہے ہیں. پسو گھس چکے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ اندھے گونگے بہرے عوام, انہوں نے کل کیا رجسٹ کیا تھا جو اب کریں گے, تو اس لیے آپ کو جو کرنا ہے کریں. پھر بھی میں جانتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو بھٹو پھر سے زندہ ہو جائے گا اور نواز شریف ایک بار پھر باعزت طریقے سے جو ہے وہ آ جائے گا, اور پھر ہڈی پہ لڑائی ہوگی, یعنی ہڈی معذرت کے ساتھ, اور یعنی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ لڑائی ہوگی, پھر وزارتوں پہ لڑائی ہوگی. جس طرح نگران حکومت کی تشکیل کے حوالے سے ہر پارٹی کو حصہ چاہیے, ہر پارٹی کو حصہ چاہیے. ان کے باپ کی میراث ہے. ابے نگران سیٹ اپ ہوتا ہے, اس میں حصہ نہیں ہوتا. جاہلو, سمجھو کچھ. اگر آپ لوگوں کو ہی نگران سیٹ اپ میں بٹھانا ہے تو پھر الیکشن کروا کیوں رہے ہو؟ جو جی میں آئے کریں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.